अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा डिस्कस करेंगे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को, पेस्टिसाइड और सीड डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और कॉटन की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारे सवालात जब हम किसान भाइयों से बात कर रहे होते हैं तो उनके जहन में कुछ सवालात, कुछ खदशात जो हैं वो उनके जहन में भी होते हैं और कुछ बातें जो हैं वो चल रही होती हैं किसानों के अंदर, तो उनके जवाब भी आज के प्रोग्राम में हम कुछ लोगों से लेने की कोशिश भी करेंगे, बात भी करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी जनूबी पंजाब की सराइकी खित्ते की बात करें तो यहाँ कपास की क्या सूरत हाल इस वक्त है वो तो सबको पता है। आने वाले दिनों में कपास के लिए कैसे साल होंगे और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अगर हम देखें और डिपार्टमेंट्स के किरदार को देखें वो क्या है, इदारों के लोग जो है वो उसको कैसे देख रहे हैं और ख़ुद इदारे जो हैं वो अपने किरदार से, ख़ास तौर पर जो सरकारी इदारे हैं वो अपने किरदार से ख़ुद कितने मुतमईन हैं। कपास की मौजूदा सूरत हाल और इन सब के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल हमीद साहब, आप जनरल मैनेजर हैं अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा जो कपास की सूरत हाल है, गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि कपास के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा। कपास की पैदावार के हवाले से, ख़ास तौर पर पिंक बोलवर्म के हवाले से और मुख्तलिफ और पेस्ट के हवाले से, इस दफ़ा क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो अतल शाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और रोही चैनल के तवासत से जो है जनूबी पंजाब के जो काश्तकार हैं उनसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। और वैसे भी जो है ना माशाल्लाह आपकी जो है जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए बहुत खिदमात है। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, माशाल्लाह आप जो है ना जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी खिदमत जो है रोही चैनल पे जो है वो आप दे रहे हैं, जिससे जो है आप वहाँ पे उनको जो है टेक्नोलॉजी जो है फराहम कर रहे हैं। तो देखें जी, पिछले कई सालों से जो है ना जो कपास का काश्तकार है वो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कपास की फसल जो है ये पाकिस्तान की इकानमी के लिए बहुत अहम है, तो बहरहाल हमें जो है हर सूरत इस फसल को जो है अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए इसको आगे बढ़ाना है। तो हमें जो है ज़ाहिर है उसमें काश्तकार भी है और जो है ना हमारे सरकारी अदारे भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी है। हमें जो है मिल के जो है ज़मींदार को जो है मोटिवेट करना है कि वो किस तरीके से कपास की काश्तकार के हवाले से जो है खुश होके, मुतमिन होके, मोटिवेट होके जो है वो कर सके। पिछले कई सालों से जो है उसकी पैदावार जो है वो नहीं आ रही। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें ज़ाहिर है जैसे आपने भी जिक्र किया तो उसके बहुत सारे अवामल हैं जिसकी वजह से जो है उसकी पैदावार जो अच्छी नहीं आ रही। अगर उसकी पैदावार अच्छी आ जाए, ज़ाहिर है ये एक कह लें कि बिज़नेस है, उसको जब उसका रिटर्न अच्छा नहीं आएगा तो वो मोटिवेट होगा। उसका रिटर्न हमें बेहतर करना है, तो रिटर्न उसका कैसे बेहतर हो सकता है जब उसकी पैदावार बेहतर है। बिल्कुल सही। तो पैदावार बेहतर करने के लिए जो है उसमें बुनियादी किरदार तो सीड का है। अगर सीड वैरायटी जो है कपास की जो वैरायटी अच्छी है तो डेफिनेटली जो है पैदावार अच्छी आ सकती है। सही। तो उसके बाद उसके फिर बाकी अवामिल हैं जिसमें एक जो है ये कह लें कि प्लांट प्रोटेक्शन भी है कि हमें जो है उसके फल जो अगर आ जाए तो उस फल को जो है हमने बचाना है, जितना बेहतर हम बचा सकते हैं। उसमें फिर ये पिंक बोलवर्म का मसला पिछले कई सालों से जो है वो बना हुआ है और हमें हर सूरत काश्तकार को जो है उसकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सरकारी अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया है, इसके थ्रू जो है हमें उसको बहरहाल एजुकेट करना है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछूंगा, आप अभी प्रोग्राम से पहले आपसे डिस्कस हो रही थी, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और अब यहाँ भी काम करते रहे, तो टेक्निकली भी चीज़ों को देखते रहे हैं। दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर और ख़ास तौर पर जो कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉटन कहाँ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कितना फोकस किया जाता है, और पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें उस सतह पे या प्राइवेट सेक्टर की बात करें उस सतह पे कॉटन की डेवलपमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है, आपको लगता है कि वो तसल्ली बख्श है या इसमें मज़ीद कुछ इनकलाबी कुछ सूरत हाल होनी चाहिए? शायद साहब मेरा ख्याल है कि तसल्ली बख्श तो नहीं है। अगर तसल्ली बख्श हो तो हमारी पैदावार बेहतरी की तरफ जा रही हो, हमारे ज़मींदार जो है वो बेहतरी की खुशहाली की तरफ जा रहे हों, बिल्कुल, तो डेफिनेटली तसल्ली बख्श तो नहीं है। तो उसमें अब उसके पीछे जो जिस चीज़ के जो अवामल हैं दुनिया में जो है ना, देखें बहुत बड़ी जो है ना रिसर्च पे खर्च किया जाता है, चाहे वो सरकारी अदारे कर ले, गवर्नमेंट कर ले, चाहे प्राइवेट अदारे कर लें। अब देखें अगर आप कपास की दुनिया में देखें तो इनकलाब जो दुनिया में आया है वो तो फिर मॉन्सेंटो लेके आई, बीटी कॉटन लेके आई और वहाँ पे सीड पे जो है वो बहुत बड़ी जो है ना इन्वेस्टमेंट की और उससे जो है पैदावार बहुत बेहतर आई।
ہمارے ہاں تو نہ پرائیویٹ سیکٹر اس لیول پہ جس لیول پہ شاید ہم ریسورسز جو ہے وہ ریسرچ پہ تحقیق پہ ورائٹی ڈیولپمنٹ پہ لگا کے ہم ان ورائٹیز کو بہتر کرتے، نہ وہ ہو رہا ہے نہ سرکاری اداروں کی طرف سے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پیداوار اچھی نہیں آ رہی تو ہمارا جو کاشتکار ہے وہ خوشحالی کی طرف نہیں جا رہا، غیر مطمئن. مطلب وہ اچھا گرمی ہے سردی ہے کاشتکار بیچارہ لگا ہے ٹھیک ہے نا، وہ سپرے بھی کر رہا ہے پانی بھی لگا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ جو اخراجات کر رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے کاشتکار ڈائیورٹ ہوئے ہیں اپنے ایگریکلچر سے، انہوں نے کوئی بزنس کر لیا ہے، کوئی اپنی زمینیں بیچ کے یا ان زمینوں کے اوپر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور کالونیاں جو ہیں وہ ڈیولپ کر لی ہیں. تو یہ مایوسی آپ کو لگتا ہے کہ اگر جدید ٹیکنالوجی ان بیچارے کاشتکار تک پہنچے تو وہ یہ مایوسی ختم ہو سکتی ہے؟ اور شہر صاحب میں نا دنیا کے بہت ممالک میں گیا ہوں، امریکہ، یورپ، پھر چائنا اور اس طرح انڈیا، بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، اور وہاں کے میں اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا کاشتکار جو ہے نا وہ بہت محنتی ہے. اتنا کاشتکار جو ہے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہے اتنا محنتی نہیں ہے. اگر ہمارا جو کاشتکار ہے نا اس کو صحیح ڈائریکشن مل جائے، بالکل صحیح، اور اس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی مل جائے، تو شاید اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ریسورسز نہیں ہے، محنتی ہے. اب اس محنت کو جو ہے نا اس وقت تک اس کا پھل نہیں مل سکتا جب اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو جائے. اور ڈائریکشن کا مسئلہ ہے ٹیکنالوجی جب بہتر ہو جائے. تو ٹیکنالوجی اگر ہم کسی طریقے سے ہم بہتر اس کا عمل فارمر لیول پہ شروع کر دیں تو شاید ہماری پیداوار بہتر ہو جائے. پیسٹی سائڈ کی جہاں تک ہم عبدالحمید صاحب بات کرتے ہیں تو کاشتکار کا عمومی گلہ یہ ہوتا ہے کہ جی 15 سپرے کر لیے، 20 کر لیے، 12 کر لیے، 18 کر لیے، کچھ نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا. ایک جرنل فینومینا یہ ہے کہ جی پیسٹی سائڈ 2 نمبر ہوتی ہے جی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں، گیپ کہاں پہ ہے؟ جی آپ نے بہت صحیح کہا، بالکل ایسا ہی جو ہے نا ایک پرسیپشن جو ہے وہ ایسے ہی بنی ہوئی ہے، اور یہ پرسیپشن اتنی غلط بھی نہیں ہے. اچھا لیکن یہ پرسیپشن اس لیے نہیں ہے کہ دوائی 2 نمبر ہے. شاہد صاحب ایسے ہے کہ ہم نا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا میڈیسن وہ پرسکرائب کرتا ہے، ہم میڈیسن لے کے آتے ہیں، اور اس کا اگر رزلٹ نہ آئے تو یا ہم ڈاکٹر بدلتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ نہیں ہے، اگر یہاں پہ رزلٹ نہ آئے تو فوراً جو ہے ہم لیبل لگا دیتے ہیں کہ دوائی 2 نمبر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، دوائی 2 نمبر نہیں ہے، دوائی بہت اچھی ہے، دوائی کی کوالٹی بہت اچھی ہے، لیکن دوائی کے ساتھ 4 اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا رزلٹس آ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صحیح دوائی کا انتخاب، صحیح وقت پہ سپرے، صحیح طریقے سے سپرے، اور یہ چیزیں تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. ایک دوائی پہ جو ہے نا لیبل لگا سکتے، ایک اچھی سے اچھی دوائی، مہنگی سے مہنگی دوائی، صحیح دوائی بھی اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک وہ صحیح وقت پہ سپرے نہ ہو اور صحیح مقدار پہ سپرے نہ ہو، اس وقت تک اس کے رزلٹس نہیں آ سکتے. تو یہ ایسا ہے، لیکن دوائی صحیح ہے اگر ہم اس پہ توجہ دے لیں کہ وہ صحیح مقدار پہ ہو اور اس کی تشخیص کے مطابق جو ہے وہ سپرے ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ حل ہو. اچھا میں ایک چیز اور بھی پوچھنا چاہوں گا، اگر میرا 1-2 ایکڑ ہیں کپاس کے، اس کے اوپر وائٹ فلائی ہے، تھرپس ہے، مطلب کوئی بھی سکنگ پیسٹ ہے یا سنڈی ہے کوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنا مکمل سپرے کر لیا ہے، میرے جو ساتھ والا جو ہمسایہ ہے میرا 2 ایکڑ والا یا 4 ایکڑ والا یا 1 ایکڑ والا، اس کے پاس بھی پیسٹ کی وہی صورت حال ہے لیکن اس نے سپرے نہیں کیا، میرے سپرے مکمل ہو گئے، میں نے اپنے میئرز پورے لے لیے، تو کیا اس کا جو اثر ہے وہ میرے کھیت کے اوپر ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہوگا تو صحیح، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا تو آپ کو ویسے ہی رزلٹس ملیں گے. اگر آپ نے اچھا ٹیکنالوجی صحیح طریقے سے استعمال کر کے صحیح دوائی صحیح وقت پہ استعمال کرے کیا ہے تو آپ کی پیداوار تو بہتر ہوگی، لیکن شاید اتنی اچھی نہیں کہ اگر پڑوسی بھی کرے. تو اگر سبھی ہم لوگ کریں گے تو اس طریقے سے جو ہے جو خاص طور پہ وائٹ فلائی جو ایڈلٹ ہے، جو بالغ ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مائگریٹ ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے. تو اگر وہ پڑوسی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ مائگریٹ تو ہوگی، لیکن نہ کرنے سے آپ بہت بہتر رہیں گے. اچھا جی. اچھا میں یہ بھی ظاہری بات ہے اس میں کہ جو گلابی سنڈی کا جو ایشو ہے پچھلے دفعہ بھی بہت رہا، اس دفعہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے، کب تک حل ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے کوئی ٹائم، کوئی امید؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا گلابی سنڈی ہمارے کاشتکار کے لیے سب سے جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہے. کیوں اچھا اس میں مسئلہ کیوں ہے یہ بڑا نا مسئلہ؟ شاید یہ نہ بنے اگر ہم کیڑے کو سمجھ جائیں. یہ ہے چور کیڑا، اس کو ہم نا عرف عام میں چور کیڑا بھی کہتے ہیں. چور کیڑا کا مطلب یہ چوری سے وار کرتا ہے. اب جو کاشتکار بہت زیادہ خبر رکھے گا، اس کی چکنا ہوگا، چست ہوگا، وہ تو اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر جائے گا. چور سے جو ہے وہ اپنے چوری کرنے نہیں دے گا. جو تھوڑا سا سستی کرے گا تو وہاں سے بہتر نقب جو ہے وہاں پہ لگا سکتا ہے. تو
پنک بول گلابی سنڈی کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ہمارے جو ذمہ دار ہے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو، اس کو جو ہے بہت زیادہ جو توجہ دے کے جائے اس کے نقصانات سے ہم کم پیسٹ اسکاؤٹنگ مسلسل جی اس کی پیسٹ اسکاؤٹنگ تو آپ نہ کہیں، اس کی نا مانیٹرنگ جو ہے، اس کی جو ہے نا ہر صورت جو ہے اس کی مانیٹرنگ جو ہے ہمیں کرنی ہے، اور مانیٹرنگ کر کے جب اس کے سپرے ہیں تو آپ نے لگاتار سپرے کرنے ہیں، کیونکہ یہ چور کیڑا ہے، یہ نظر نہیں آتا، تو آپ نے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 سپرے بلینکٹ کرنے ہیں، تو اس کی ریزسٹنس مینجمنٹ بھی آپ نے کرنی ہے اور اس کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے۔ کاشتکار کی آگاہی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو محکمہ زراعت کے جو ریسورسز ہیں یونین کونسل کی سطح پر ایک ان کا بندہ ہوتا ہے، کچھ کاشتکاروں تک وہ پہنچ پاتا ہے، زیادہ تر رہ جاتے ہیں، اکثر کاشتکار یہ گلہ کرتے ہیں جی محکمہ زراعت تو کچھ نہیں کر رہا، تو کیا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی اویئرنیس کے حوالے سے، ان کی آگاہی کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ پروگرامز کے حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، محکمہ زراعت ماشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق بہت کام کر رہا ہے۔ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت ان کے ورکرز کی، ان کے جو آفیسرز کی مارکیٹ میں موجود ہے، تو اس لیے پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے جو ہے ایکسٹینشن پہ، بھرپور طریقے سے ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر پہ کام کرنا ہوگا۔ آخر میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ اس دفعہ کپاس کے لیے سال جو ہے وہ کیسا ہوگا، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کپاس کا کوئی سال ہوگا، کاشتکار کے کوئی معاشی بہتری کا سال ہوگا کپاس؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے کاشتکار پہ، ایسے حالات پیدا کرے کہ اس کی پیداوار بہتر آئے تاکہ وہ خوشحالی کی طرف جائے۔ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس کی اکنامیکل حالت اچھی نہیں ہے، تو یہ ابھی ٹڈی دل کا خطرہ جو ہے وہ بھی ہمارے سر پہ جو ہے منڈلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس خطرے سے جو ہے ہمیں جو ہے اس کے لیے بھی پیسٹی سائڈ انڈسٹری جو ہے وہ چیزوں کو، معاملات کو دیکھ رہی ہے؟ جی ہم جو ہے نا اپنے پوری جو پیسٹیسائڈ انڈسٹری ہے اس لیول پہ اپنے جو ہمارے اسٹاف ہے فیلڈ میں اس کو آگاہ کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے جو اس کی میئرز ہیں، کنٹرول میئرز، وہ ہم نے ان کو بتائی ہوئی ہیں تاکہ یہ ہم بھی سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے جو ہم اپنا کردار ہے پرائیویٹ سیکٹر کا وہ بھی ہم تو جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹڈی دل سے نبرد آزما ہونے کے لیے کاشتکار انڈیویجولی کچھ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم پچھلے دیکھ رہے ہیں وہ ٹین شین ڈبے شبے بجا کے دھواں کر کے اس کو کر رہا ہے، کیا 2 ایکڑ والا 4 ایکڑ والا سپرے سے اس کو کور کر سکتا ہے؟ اچھا سر، دونوں چیزیں ہیں۔ ویسے تو ٹڈی دل جو ہے نا یہ بین الاقوامی ایک مسئلہ ہے، بین الاقوامی ایشو ہے، پھر جو ہے نا یہ ملکی لیول پہ وفاق کا ایشو ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی مائکرو انوائرمنٹ لیول پہ اس کے 2 ایکڑ 4 ایکڑ بیچارہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے اڑا رہا ہے یا کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن یہ کوئی ٹڈی دل کی مینجمنٹ نہیں ہے، تو وہ اپنا بیچارہ نقصان تو بچانے کے لیے تو اس کی جو ایفرٹ ہے، جو اس کی کوشش ہے، یہ بہت ہی کارگر ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ذمہ داروں نے جو ہے وہ اپنے سے اڑا کے کسی اور کی طرف جو ہے، تو اس پر سپرے کارگر ہے؟ بہت اچھا سپرے جو ہے لیمڈا سائلوترین جو ہے عام سا سپرے ہے اور سستا سپرے ہے، اور یہ بہت اچھا جو ہے کنٹرول دیتا ہے۔ تو ویسے تو اس کو اس عذاب سے یا اس ٹڈی دل کے حملے سے ہمیں گورنمنٹ لیول پہ، وفاق لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ ہی کاوشیں کرنی ہوں گی، لیکن چھوٹا کاشتکار کم از کم یہ جو ایکسرسائز کر رہا ہے، چاہے اڑانے والی تو یا پھر سپرے کرنے والی، اس کے لیے بیچارے کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہے۔ یہ فائدہ مند ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زراعت سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکٹرز ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ہم تمام لوگوں سے جو ہے ان کی رائے، جو کسانوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو کسانوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم ان تک پہنچائیں، اور ان کے جو جواب ہیں وہ پھر روہی ٹی وی کے ذریعے پھر وہ کاشتکار جو ہیں ان بھائیوں کے لیے۔ تو ابھی بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد سیڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے ہم بات کریں گے، اور محکمہ زراعت جو ہے اس سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں اور کچھ ایڈوائزری جو ہے کاشتکاروں کے لیے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ ابھی بات کر رہے تھے پیسٹی سائڈز کے حوالے سے، تو اب جو کاٹن ہے، کاٹن کی بات کریں تو بنیادی ایشو جو ہے یقیناً سیڈ کا ہے، بیج کا ہے۔ بیج کتنا اہم ہے؟ بیج پچھلے سالوں میں اور خاص طور پر اس دفعہ جو کاٹن لگی ہوئی ہے اس میں بیج کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایشو رہا ہے کاشتکاروں کو، خاص طور پر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ 50% تک جس کی جرمینیشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ الاؤ کیا گیا کہ وہ بھی اس کی رجسٹریشن ہوئی، وہ بھی مارکیٹ میں آیا۔ بہت سارے کاشتکاروں کو 50% سے کم جرمینیشن والا بیج جو ہے وہ بھی ملا۔ بیج کے اوپر بات کرنے کے لیے وہی ہم سوچ رہے تھے کہ جو ایکسپرٹس ہیں ہم ان سے بات کریں۔ پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں جنرل مینیجر سیڈز الدین گروپ آف کمپنیز جناب حسنین نواز لغاری صاحب۔ خدا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا کہ بیج اس دفعہ کاشتکاروں کا سب سے بڑا ایشو ہے، پچھلے دفعہ بھی تھا، لیکن بارشوں کے بعد جو اس دفعہ صورتحال رہی اویلیبلٹی کی کاشتکاروں کو،
تو آپ کو لگتا ہے کہ بیج کی وجہ سے اس دفعہ کپاس کی کیا صورتحال ہے؟ بیج لشاری صاحب بالکل جو ہے نا جی آپ نے صحیح تجزیہ کیا. بیج جو ہے اس وقت وہ اس سال جو ہے بہت بڑا پرابلم رہا اور فارمر جو ہیں ان کو بیج صحیح طریقے سے نہیں کوئی بھی یہ کمپنیاں ہوں یا ادارے ہوں پرووائڈ نہیں کر سکے. اور یہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال آخر میں جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے کپاس کی فصل بہت خراب ہو گئی اور بیج جو ہے وہ صحیح طریقے سے بن نہیں سکا. اور اس دفعہ آخر میں تو یہ صورتحال تھی کہ لوگ جو ہیں بیج کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور کہیں سے بھی کوئی بیج اویلیبل نہیں تھا. اور اس کا اثر کپاس کی فصل پہ بالکل پڑا ہے کہ اس کی کاشت جو ہے بعض لوگوں نے جب آخر میں ان کو بیج نہیں ملا تو انہوں نے دوسری فصلوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کچھ اور لگا لیں اور کاٹن نہ لگائیں. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو بیج کی سچویشن ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو آنے والا سال کپاس کے بیج کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھیں؟ آنے والے سال کے حوالے سے نا جی اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہت ہوپ فل ہے اور کپاس کی فصل بھی اچھی ہے اور اس کے اوپر جو موجود ٹینڈے ہیں ان کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے. اور جیسے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں خاص طور پہ جو کچھ دنوں میں آپ پہ آشکار ہو جائیں گی، اس میں نئی چیزیں جو آئی ہیں انہوں نے واقعی فائدہ دیا ہے مارکیٹ کو اور فارمر کے لیے بھی وہ آئندہ سالوں میں بہت ہیلپ فل ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال میں سیڈ کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوگی. اچھا حسنین بھائی، ایک چیز اور کہ ایک تو اپروو ورائٹیز آ رہی ہوتی ہیں سیڈ کی، بہت سارے لوگ اپنا سیڈ جو ہے وہ مطلب خود بھی تیار کاشتکار ایک سال کا رکھ دیا، اگلے سال وہی کاشت کر دیا جس میں دیکھی پیداوار اچھی ہے اس کا رکھ لیا. بہت سارے لوگ مقامی طور پر بھی اپنا بیج خود ہی ویسے انسرٹیفائڈ جو ہے اس کو پیک کر کے تو مقامی مارکیٹ میں دے دیا. اس سے خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی ساتھ کر رہے ہیں سیڈ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مقامی طور پر خود سے بھی تیار کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور پروفٹ لے رہے ہیں اور بزنس کے طور پر اس کو لے رہے ہیں، وہ ملک کی زراعت کو کہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کو کہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جو ہے نا جی یہ بہت ضروری ہے کہ جو نان پروفیشنل اپروچ خاص طور پہ سیڈ کے حوالے سے ہے، پوری دنیا میں اتنی نان پروفیشنل اپروچ کہیں بھی نہیں ہوگی جو ہمارے ملک میں ہے. کہ جی آپ اتنی اہم چیز جس نے فصل کو آپ نے شروع کرنا ہے اور اس نے آپ کو ساتھ چلنا ہے اور اس کو ہی آپ نے اس لیول پہ لوگ جو ہے نا جی بیچ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے لوگ بھی اس میں موجود ہیں جن کو کپاس کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سیڈ بیچ رہے ہیں صرف اور صرف پروفٹ کے لیے کہ وہ ایک چیز 100 روپے میں لے کے اور اسے 500 روپے میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس انفورسمنٹ خاص طور پہ اس حوالے سے بہت کم ہے. فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی پاورز کو بڑھانا چاہیے اور ان کے سٹاف کو بڑھانا چاہیے تاکہ اس کو بہتر سے بہتر کنٹرول کیا جائے. بہتر سے بہتر کنٹرول کیا جا سکے. اچھا، آپ ریسرچ اینڈ خاص طور پر سیڈ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. دنیا اب ہم نے جو پڑھا ہے، جو دیکھا ہے، جو سنا ہے کہ دنیا اب پیسٹی سائڈ سے زیادہ کاٹن کے حوالے سے سیڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جا رہی ہے. جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مونسینٹو کے حوالے سے بات کریں، بی ٹی کے حوالے سے بات کریں، بولگارڈ 2, 3, 4 کے حوالے سے بات کریں، پاکستان اس وقت سیڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ دنیا کہاں جا چکی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا جو ہے جی وہ تو بہت آگے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کاٹن جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اور باقی فصلوں میں بھی وہ جو ہے نا جی بی ٹی اینڈ جین ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے. لیکن میں آپ کو جیسے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو ہوپ فلی انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سے بھی بہت اچھی خبریں جو ہیں نا وہ ملنا شروع ہو جائیں گی اور خاص طور پہ کاٹن کے حوالے سے کہ جو اس میں مین پیسٹ ہیں ان کے کنٹرول کے لیے ہمارے اپنے اداروں نے بھی بہت اچھا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے رزلٹ بھی آ چکے ہیں. اچھا. اور آئندہ چند دنوں میں آپ کو بہت اچھی خبریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کاشتکاروں کا سر ایک مسئلہ جو ہے وہ ہم سفید مکھی کے حوالے سے دیکھیں، گلابی سنڈی تو درد سر بن چکا ہے اس وقت. ہم نے پیسٹی سائڈ والے پورشن میں بھی اس پر بات کی ہے. ٹرپس کی بات کریں، مختلف اور سکنگ پیسٹ جو ہیں ان کی بات کریں، لشکری بھی اس وقت کہیں کہیں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے. تو سیڈ ڈیولپمنٹ سے، جینیٹیکلی موڈیفیکیشن سے
آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پر گلابی سنڈی یا وائٹ فلائی کا کنٹرول پاکستان میں ممکن ہے، یا دنیا میں اس کو تجربہ میرے خیال میں تو کیا گیا ہے، اس کے اوپر کام ہو بھی چکا ہے؟ وائٹ فلائی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ابھی وہ ایکسپیریمنٹل ہے، لیکن جہاں تک گلابی سنڈی کا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ بہت اچھے رزلٹ آ چکے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں آپ کو ایسی ورائٹی ملنے والی ہے جس پہ 100% گلابی سنڈی جو ہے نا وہ نہیں مطلب وہ ایسی قسم ہے سیڈ کی کہ اس کے اوپر گلابی آئے گی ہی نہیں؟ آئے گی نہیں۔ اچھا، اور وہ جو ہے نا جی مختلف کمپنیز، ہماری کمپنی بھی اس میں شامل ہے، وہ اس کو انشاءاللہ مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر کاٹن کی ریوائول میں ایک جو ہے نا جی بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اچھا، سیڈ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور پر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی خوشخبری آنے والی ہے، چیزیں آنے والی ہیں، ایگریکلچر کے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں، خاص طور پر اگر ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو اس میں وفاق کا ادارہ بھی ہے CCRI، اور پنجاب کا ادارہ بھی ہے CRI، دونوں میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے دونوں اداروں کی جانب سے ہمیں کوئی اچھا سیڈ کاشتکار کو جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ گورنمنٹ سیکٹر کی نسبت آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کہیں نکل رہا ہے سیڈ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، وہ ٹیکنالوجی لے بھی سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا آنے والے سالوں میں؟ لشاری صاحب دیکھیں، آپ پوری دنیا میں نا جی وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جو اس ٹیکنالوجیز کو لے کے آ رہا ہے، تو پاکستان میں بھی الٹیمیٹلی جو ہے نا جی پرائیویٹ سیکٹر ہی آگے آئے گا۔ گورنمنٹ کے اداروں کا جو میں سمجھتا ہوں لمیٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پراپرلی آپ فنڈنگ نہیں کر رہے، ان کو جو ہے نا جی پراپرلی وہاں پہ بندے موجود نہیں ہیں، یا ان کے پاس اتنی لمیٹیشنز ہیں کہ وہ ایک لیول تک ہی کام کر سکتے ہیں، جو وہ میرے خیال میں پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ جو خاص طور پہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کاٹن ہے یا اور کراپس ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، آپ کو پیسے چاہیے، تو میرے خیال میں پرائیویٹ ادارے ہی اس کو جو ہے نا جی وہ اتنا خرچہ کر سکیں گے۔ مانسینٹو جو ہے وہ ارباں ڈالر جو ہے وہ اس پہ خرچ کر رہی ہے، اس طرح ہمارے ادارے بھی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے پیسے خرچ کر کے تو اس پہ نئی ٹیکنالوجیز لائیں، تو یہ پرائیویٹ ادارے ہی آئیں گے آگے، پرائیویٹ ادارے آئیں گے۔ حسنین بھی ایک چیز اور بھی کہ میں اگر چھوٹا کاشتکار ہوں، میں نے کپاس کاشت کی ہے یا کر رہا ہوں، آپ کیا فیلڈ میں آپ جاتے رہتے ہیں کاشتکاروں کے ساتھ، آپ کے مسلسل لائزننگ رہتی ہے، تو مجھے کیا ایسا کرنا ہے کہ میری جو کپاس کی اوسط پیداوار ہے وہ بڑھ جائے؟ اور خاص طور پر جو سپرے کے حوالے سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی سپرے ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے کوئی امپیکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑ رہا ہوتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحیثیت کاشتکار مجھے اپنی زمین کے اوپر کیا امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ لینی چاہیے کہ کم از کم بھی میری کو 30 من جو ہے وہ فی ایکڑ میں لے سکوں؟ دیکھیں جی، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا جی کاٹن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ کا وقت کاشت بہت اہم ہے۔ آپ نے اگر صحیح ٹائم پہ اسے کاشت کر لیا ہے، یہ چند ایک جو ہے نا جی مراحل ہیں، آپ نے اگر پراپر ٹائم پہ اسے کاشت کر لیا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے جو ہے نا جی اس کو جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ پراپرلی اس کی ختم کر لی ہیں، آپ نے اس کا پانی اور کھاد آپ نے لیٹ نہیں کیا، اور آپ نے اس کی چھدرائی جو ہے وہ بالکل صحیح رکھی ہے کہ کل کو اتنے زیادہ پودے بھی نہ ہوں اور اتنے کم بھی نہ ہوں کہ آپ کی پیداوار جو ہے دونوں طریقوں سے متاثر ہو جائے گی، اور آپ نے پلانٹ پروٹیکشن کی چیزیں جو ہیں اس پہ جو سپرے ہونا ہے ان کو آپ نے پراپر کیا ہے۔ تو ایسی ایگزامپل پچھلے سال بھی موجود ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس کاٹن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ چولستان کے ایریے میں، بہاولپور کے کچھ ایریاز میں ہم نے اپنی کپاس بھی لگائی تھی جو 30 من سے بھی زیادہ آئی ہے، حالانکہ پیسے پچھلے سال ایگزامپل بہت کم ہیں، لیکن اگر آپ پراپرلی تھوڑا سا کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ پرابلم جو ذمہ دار کا ہے، چھوٹے فارمر کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت ایک پراپر، اگر کسی لمحے پہ کاٹن کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس وقت افورڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ اس کے لیے جو ہے نا جی بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے کہ کوئی چیز، وسائل کی کمی ہے ڈیفینیٹلی۔ اس میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے چھوٹے کاشتکار کو، اس کو پراپرلی کہ ان کو یہ جو ہے نا جی کیا چیز کس وقت چاہیے، اگر وہ اس کو دے دیں تو اس کی پیداوار ضرور بہتر۔ وہ تو ٹائم پہ ٹیوب ویل کا پانی پورا نہیں کر سکتا، بالکل ٹائم پہ اس کو کھاد کی ضرورت ہے تو اس کے پاس مطلب پیسے نہیں ہوتے، اور اگر وہ کہیں سے بیچارہ کھاد لے بھی لے تو پھر وہ اس کو ادھار پہ اگر لے تو اس کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہے۔ تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کاٹن کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں، کاٹن کے ساتھ ساتھ جو سیڈ ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، اس خطے میں مکئی کی بات کریں
رائس کی بات کریں یا دوسری اجناس کی جو ہے وہ بات کریں, چاہے تو گندم کے حوالے سے بھی, تو سیڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر دوسری اجناس, اس دفعہ مکئی جو ہے خاص طور پہ میں بلکہ اس پر کرنے بھی جا رہے تھے پروگرام, ہم اگلے کچھ دنوں میں کریں گے بھی صحیح, کہ مکئی پچھلے دفعہ بہت ڈیمیج ہوئی سیڈ کے حوالے سے, کیونکہ جو ایک مخصوص ٹائم پر لگی تھی تو اس میں بہت سارا ایریا ایسا تھا جہاں پر دانہ نہیں بن سکا. اس دفعہ کیا حالات ہیں سیڈ کے؟ دیکھیں جی, اس دفعہ سیڈ مکئی کا بھی مجھے لگتا ہے کہ شارٹ ہوگا, لیکن ابھی لوگ کچھ احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ جلدی نہ لگائیں, کیونکہ اس کا سوئنگ ٹائم جو ہے اب میری نظر میں 1 اگست سے 20 اگست کے درمیان ہے. اگر آپ اس کو اس وقت لگائیں گے تو آپ کا دانہ بھی پراپر بنے گا اور آپ کو پرابلم بھی نہیں آئے گا, لیکن اس سے پہلے جتنا بھی ہے وہ رسکی ٹائم ہے. آپ کا جس وقت اس کی پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے, اگر اس وقت گرمی پڑ گئی تو پھر وہی ہوگا کہ بھی دانہ اس میں نہیں بنے گا. تو لیکن ابھی لوگ احتیاط کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ سوئنگ جو ہے نا جی, وہ کوشش کریں گے کہ وہ اسی وقت کریں جس وقت ان کو یہ پرابلم نہ آئے. بہت شکریہ سردار حسنین نواز خان لغاری صاحب, پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سیڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت اہم یہ ایشو ہے سیڈ کا, اور ہم چاہیں گے کہ اگلے پروگراموں میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اور مختلف جو کاشتکار ہیں ان کے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہیں. حسنین بھائی یہاں پر جنرل مینیجر سیڈز الدین گروپ آف کمپنیز, تو ان کے ساتھ ہم نے آج کا یہ پورشن کیا ہے. ابھی چلیں گے کہ جو خاص طور پر محکمہ زراعت کے لوگ ہیں, فارمرز ہیں, وہ اس دفعہ کیا صورت حال ہے, اور پیسٹی سائڈ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سپرے آپ کو فائدہ دینے کی بجائے وہ نقصان دے رہا ہوتا ہے اور آپ کی فصل کے اوپر پراپر نہیں ہو رہا ہوتا, اور کتنے سپرے جو ہیں وہ آئیڈیلی ہوتے ہیں کہ آپ سپرے کریں تو آپ کے جو پیسٹ ہیں وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس پہ بات کی کاٹن سیڈ کے حوالے سے, پیسٹی سائڈ کے حوالے سے, سیڈ مینجمنٹ کے حوالے سے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ابھی پہنچے ہیں کاٹن کے فیلڈ میں, اور پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ملتان میاں منظور احمد صاحب, کیونکہ کپاس بہت اہم فصل ہے ملک کی معیشت کے لیے بھی اور ہمارے کاشتکار کے لیے بھی. تو اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے, اس وقت کاشتکار کو کیا کرنا ہے فرٹیلائزر کے استعمال کے حوالے سے, پانی کے استعمال کے حوالے سے, اور پیسٹ سکاؤٹنگ کے حوالے سے, سونڈیوں اور جو سکنگ پیسٹ ہے اس کے کنٹرول کے حوالے سے. میاں صاحب بہت شکریہ سی تھوڑے ویلے دا فرمیسو کہ کیا حالات ہیں ویلے ملتان کپا دی. کپاس کی فصل اس وقت بہت اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ٹنڈے بھی بن چکے ہیں, کچھ پھول بھی لگ رہے ہیں اس میں, اور اس میں گڈیاں بھی لگ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں جب فصل لگاتے ہیں بنیادی مقصد ہمارا پیداوار ہوتا ہے. تو اس وقت یہ فصل جو ہے یہ اس کا رجحان پیداوار کی طرف ہے, پھل کی طرف ہے. اس میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. تو خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے کاشتکار احتیاط بھی کر رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال بھی فصل کی ٹھیک کر رہے ہیں, ان کی فصل بھی اچھی ہے. لیکن کہیں کہیں جو ہے نا وہ بے احتیاطی ضرور ہو رہی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو پانی نہ زیادہ ضرورت ہے نہ بہت کم ضرورت ہے. صحیح. یہ پانی کو پسند کرنے والا پودا نہیں ہے. اچھا. یہ جو پانی 1 یا 2 دن کھڑا کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا, بلکہ 3 ایکڑ انچ اگر پانی اس کو لگا دیا جائے تو وہی کافی ہوتا ہے. وہی کافی. اکثر لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ پانی دیں چلے بھی کچھ دن گرمی کے جو نکال جائیں گے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی پھل یا اس پہ کوئی لگا ہوا ہے تو وہ گر جائے گا. اچھا. اس سے نقصان ہوتا ہے. لہذا پانی اتنا لگائیں جتنا اس کو ضرورت ہے. 3 ایکڑ انچ کے حساب سے وہ پانی لگائیں. پھر جب وہ مانگے زمین کے حساب سے یہ وقفہ 15 دن بھی ہو سکتا ہے, 21 دن بھی ہو سکتا ہے, 10 دن بھی ہو سکتا ہے, جس طرح بھی وہ زمین ہے. اگر ریتلی زمین ہے جلدی لگانا پڑتا ہے. اگر وہ زمین کوئی زیادہ میرا ہے تو 15 دن میں, یعنی وقفہ و زمین کے حساب سے اور موسم کے حساب سے. صحیح. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کیڑے کے حوالے سے. تو شروع میں کچھ ہمارے کاشتکار حضرات کو سخت سپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سخت سپرے سے اجتماع کرنا چاہیے. ہم نے بنیادی طور پہ ہم نے پیداوار لینی ہے, کیڑے کو نہیں مارنا, فصل کو ہی بچانا ہے. اگر ہم سخت دوائی کا انتخاب کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا ہماری فصل رک جاتی ہے, اس کے بڑھوتری کا عمل ختم ہو جاتا ہے. کیڑے تو ضرور مار جاتے ہیں, لیکن وہ ہم جب فصل کو روک دیتے ہیں تو اس سے ہماری پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے. لہٰذا IGR گروپ کی دوائیں, اس وقت زیادہ تر سفید مکھی کا حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو خشک موسم میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کہیں پانی کی کمی ہے تو وہ پانی ضرور دیں, لیکن وہ زیادہ بھرپور پانی بھی نہیں دینا چاہیے. تو کھاد بھی اگر انہوں نے پوری نہیں کی تو اس وقت وہ کھادیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کا شیڈیول کیا دے رہے ہیں کھاد کا؟ اگر جنہوں نے پہلے پوری کھاد نہیں دی, اب ٹینڈے بھی لگے ہوئے ہیں, لگ بھی رہے ہیں اور پھول بھی لگے ہوئے ہیں, تو کھاد کا کیا شیڈیول کیا ہے؟ اس میں ہمیں فاسفورس چاہیے ہوتی ہے DAP کی صورت میں,
पोटाश चाहिए होती है जो हम बिजाई के वक्त देते हैं। उसके बाद यूरिया 3 या 4 किस्तों में देते हैं। वो 2.5 से 3 बोरी जो है ना वो एकड़ के हिसाब से काफ़ी होता है। अगर ज़रखेज़ ज़मीन है तो वहाँ 2 बोरी काफ़ी है, अगर कमज़ोर ज़मीन है तो 3 बोरी, और वो भी हम किस्तों में डालते हैं। अच्छा, तो उस हवाले से जो है ना ये भरपूर खाद भी नहीं देनी, हमने ऐसा ऐसा किस्तों में देनी है ताकि पौधा बढ़ोतरी की तरफ भी गामजन रहे और साथ पैदावार भी देता रहे। और पेस्ट के हवाले से ये ज़रूरी है कि हमारा महकमा ज़राअत का अमला मौजूद है हर जगह पे। ये पेस्ट स्काउटिंग के बाद कोई एक आध कीड़े को देख के स्प्रे नहीं करना, और दवाई का इंतखाब भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। शुरू में जैसे मैंने पहले कहा है कि IGR ग्रुप या हम जिसको सॉफ्ट पेस्टिसाइड कहते हैं उनका स्प्रे किया जाए। उससे ये होता है कि हमारे काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद कीड़े भी बच जाते हैं, फसल भी की बढ़ोतरी भी जारी रहती है और हमें कंट्रोल भी मिलता रहता है। सही। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी फसल की तरफ ध्यान दें, और ये ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें ताकि किसी किस्म के जो है ना वो मसाइल ना हो। मसाइल ना हो। अच्छा मियाँ साहब, एक चीज़, हमारा जो काश्तकार है वो ये देखता है कि वो डीलर के पास गया है, पेस्टिसाइड डीलर के पास, और डीलर जो समझता है कि ये स्प्रे उसको लिए मतलब बेहतर है तो वो उसको रिकमेंड करता है। ज़्यादातर जो दही इलाकों में काश्तकार हैं वो ये ट्रेंड नहीं है वहाँ पे कि ज़रूरी माहिर को बुलाएं और अपना फार्म का विज़िट कराएं, पेस्ट स्काउटिंग का अमल सीखें या ख़ुद करें, तो वो डीलर पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो क्या उनको ख़ुद की आगाही कितनी ज़रूरी है? नहीं, ये सूरत हाल ये है कि कपास के काश्त से पहले ही कम अज़ कम हर कस्बा कह लें, आप उसको मौज़ा कह लें, चक कह लें, उसमें इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और ये कई सालों से जारी है। पेस्ट स्काउटिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पेस्ट स्काउटिंग की जा सकती है। बाकी ज़राअत के जितने हमारा अमला मौजूद है वहाँ पे रोड साइड पे बुर्जियाँ हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर उनका लिखा हुआ है, उनका बाकायदा एक शेड्यूल है और वो इलाके के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं। सही। तो उनसे मशवरा करके उनको फसल दिखा के अगर स्प्रे किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक बात है डीलर की, डीलर को ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है, वो पेस्टिसाइड को भी किस तरह आपने रखना है, कौन सी दवाई है, लेकिन उसका ये कतर मतलब नहीं कि उसको सारा इल्म आ गया है। ये काम महकमा ज़राअत का है और महकमा ज़राअत से ही मशवरा करके स्प्रे किया जाए। महकमा ज़राअत से ही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पेस्ट स्काउटिंग के हवाले से जो है वो भी हमारे जो दोस्त हैं उनको थोड़ी रहनुमाई कर दें, ख़ास तौर पर कि वो कहते हैं ना कि मुआशी नुकसान की हद तक जब आपका पेस्ट पहुँचे फिर उसके बाद जो है वो स्प्रे करें, क्योंकि हमारे काश्तकार ये हैं कि अगर साथ वाला कोई स्प्रे कर रहा है उसकी फसल में कोई और सूरत हाल है और जो जिसकी असल है कपास वो उसकी कोई और सूरत हाल है, तो वो भी उसको देखा देखी स्प्रे करना शुरू कर देता है। एक बात जहन में रहे कि बेमकसद और बग़ैर वजह के स्प्रे का नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। ये मुआशी नुकसान की हद ये है कि हम देखते हैं कीड़ों की तादाद, एक आध कीड़ा फिरने से ये बहुत सारे होते हैं। ये हम कहें कि सारे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक ख़ास हद से ना बढ़े। एक हद होती है, इस हद से अगर आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि नुकसान की मुआशियत। अब अगर स्प्रे करें तो इससे फ़ायदा होगा, जितना हमारा स्प्रे पे ख़र्चा होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मुख्तलिफ़ कीड़ों की तादाद होती है, सफ़ेद मक्खी है, सब्ज़ तेला है, सब्ज़ तेले की 1 फ़ी पत्ता के हिसाब से है, सफ़ेद मक्खी 5 से 6 फ़ी पत्ता है। तो इसी तरह सारों एक नुकसान की मुआशियत रखें, अगर इस तादाद में आ जाएँ तो उस वक्त स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, और दूसरे सर गुलाबी सुंडी की इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि पिछले साल भी गुलाबी सुंडी बड़ा थ्रेट किया, बड़ा नुकसान भी किया उसने काश्तकार का भी, इस दफ़ा उसकी क्या सूरत हाल है? इस दफ़ा आप देख रहे हैं फसल में शुरू में गुलाबी सुंडी कुछ आई थी, इस वक्त नहीं है। तकरीबन जितने हम खेत देख रहे हैं उन पे कहीं पे भी ऐसा कोई ज़्यादा हमला नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे हमने ट्रैप भी लगवाए हुए हैं, ट्रैप में भी परवाने कम आ रहे हैं। बहुत या तो ना होने के बराबर हैं या बहुत कम है। अच्छा, तो लिहाजा इस वक्त हम कह सकते हैं कि गुलाबी सुंडी का हमला इतना नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, लेकिन ये भी है कि हमें हर वक्त इसको वो हमने जो डब्बे या वो ट्रैप लगाए हुए उनको देखना चाहिए, या पेस्ट स्काउटिंग में हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर गुलाबी सुंडी का कहीं भी मसला बनता है तो उसको भुलाना नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा मौसम जब ठंडा होता है तो उस वक्त ज़्यादा हमला इसका होता है और उस वक्त ये टिंडे के अंदर दाखिल होती है। तो लिहाजा इस हवाले से भी हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए। मियाँ साहब, एक चीज़ और कि हमारे बहुत सारे काश्तकार ये भी करते हैं कि एहतियाती तौर पर जी हम स्प्रे कर लें पहले किसी भी पेस्ट के या गुलाबी सुंडी के आने से पहले। कुछ माहिरीन को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जी अगर आप बर वक्त स्प्रे कर लें तो उससे बीमारियां जो हैं वो नहीं आएंगी। इसमें इसको कैसे देखते हैं? बर वक्त से उनकी मुराद वही है कि नुकसान की मुआशी हद। बाकी एहतियातन स्प्रे ने कीड़े को मारना होता है। अगर कीड़ा मौजूद नहीं हो तो स्प्रे बेमकसद है और कपास के पौधे का नुकसान तो कर सकती है, कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। अच्छा जी सर, ये दूसरा ये भी कि ख़ास तौर पर गुलाबी सुंडी के हवाले से
یا سفید مکھی کے حوالے سے یا جیسٹ کے حوالے سے ریپیٹیشن جو ہے, رپیٹ جو کرنا ہے سپرے کا سائیکل, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد اس کا سپرے جو ہے وہ رپیٹ کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں, یہ بہت شاندار بات کی آپ نے. سفید مکھی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ اگر سفید مکھی کا حملہ ہے تو 6 دن بعد کم از کم ہمیں سپرے دہرانا چاہیے تاکہ اس کا مکمل, کیونکہ اس کے جو انڈے ہیں ان سے جب وہ سفید مکھی نکلتی ہے تو وہ دوبارہ 6 دن بعد اگر ہم دوبارہ سپرے کریں تو اس سے یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. اچھا, اور گلابی کا بھی یہی صورتحال ہے؟ گلابی کا نہیں ہے ایسا. گلابی کا وہی ہے کہ آپ وہ جو ڈبے لگائے ہوئے اس میں دیکھیں پروانے کی تعداد جو آ رہی ہے اس حساب سے اس کا سپرے کیا جاتا ہے, اس حساب سے کریں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور جو خاص طور پر ہمارے بھائی کھاد یوریا کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ اور فصل قد کر جاتی ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, بالکل گرین سبز ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر پھل تھوڑا ہوتا ہے. پھل کو بڑھانے کے لیے, پھول کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی ٹیکنیکس کوئی بتاتے ہیں فارمرز کو؟ نہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے, پیداوار کی ہے. ہم نے کوئی زیادہ جو ہے نا فیول اکٹھا نہیں کرنا, کوئی ایندھن نہیں بنانا. لہذا پودے کو ہم اس حساب سے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پانی بھی اس کو حساب سے جتنا ضرورت ہے, زیادہ فلڈ نہیں کرنا. اور کھاد کا بھی میں نے کہا ہے کہ قسطوں میں ڈالیں, لہذا اس کی زیادہ بڑھوتری نہیں کرانی اور یہ ساتھ ساتھ بڑھتی بھی رہے اور پھل بھی اٹھاتی رہے, تو وہ ہے اصل فصل بہتر. باقی اگر ہم کھاد زیادہ دے دیں, پانی زیادہ دے دیں, قد زیادہ ہو جائے گا, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں تو پیداوار چاہیے, اس میں پھول لگنا چاہیے, ٹنڈے بننے چاہیے. ہمارے جتنے ٹنڈے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ پیداوار ہوگی, سیدھی سیدھی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں ٹنڈوں کی جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور پھول کے حوالے سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور فصل کو اس حد تک ہم محفوظ رکھیں کہ تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں مل سکیں. یونین کونسل کی سطح پر آپ کے کتنے لوگ ہیں اور فارمرز اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو پھر ان کا لائزان کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس یہاں پہ 9 مرکز ہیں ملتان میں, وہاں پہ ہمارا زراعت افسر بیٹھتا ہے. گورنمنٹ کی ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, ان کا باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ان کا ایک شیڈول ہے. وہ روزانہ ایک یونین کونسل کو وزٹ کرتے ہیں اور ہر یونین کونسل میں ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ ہے, اس کا بھی باقاعدہ ترتیب سے جو ہے نا ایک پروگرام ہے جس کے حوالے سے وہ ہر موضوع میں جاتا ہے. اور ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ تقریباً ہمارے ہر جگہ پہ, ہر یونین کونسل میں نمایاں جگہ پہ اویزاں ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ یقینی جو ہے نا وہ اس کو فون کر کے, ہمارے اپنے نمبر موجود ہیں, ہمارا اے ڈی ہے تحصیل لیول پہ, میں بیٹھتا ہوں ضلع لیول پہ, کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ ہم سے کر سکتا ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ذمہ دار کی خواہش ہو ہماری فصل چیک کی جائے اور ہم نے نہ کی ہو. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ ضرور ہمارے دفاتر میں آئیں, ہمارے تحصیل کے دفتر ہیں, مرکز کے ہیں, یونین کونسل کے ہیں, لوگوں کے ٹیلی فون نمبر ہیں. تو اس حوالے سے ویسے بہت سارے لوگ چیک کروا بھی رہے ہوتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور آج ہم نے کوشش یہی تھی کہ کپاس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کے اوپر بات کریں, خاص طور پہ کہ کپاس کی کیا صورتحال ہے. اور میاں صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر عمل کریں تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کپاس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ بھی بیلنس کیے جا سکتے ہیں اور خاص طور پر جو بیماریوں کا کنٹرول ہے وہ بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آج ہم نے کپاس کے اوپر پروگرام کیا. اگلے پروگرام جو ہے وہ کپاس کے اوپر بھی چلتے رہیں گے, مختلف اور فصلات اور باغات کے اوپر جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان عطا اللہ شاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.